बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ हारून अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में पाकिस्तान के लिए गरां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। इसमें आला सिविल और फ़ौजी हुकाम भी होते हैं, इसमें तालीम से मुतालिक लोग भी होते हैं, साइंसदान भी आते हैं, सफारतकार भी आते हैं। आज जिस शख्सियत ने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है, आप हैं लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजवा। आप कौमी सलामती के एडवाइज़र मुशीर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनरल साहब, इस प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन सामीन को ये बताते हैं कि जो शख्सियत आई है वो इस मकाम तक पहुँचने के लिए वो किन मराहिल से गुजरी है, तालीमी बैकग्राउंड क्या था और कैसे आपने फ़ौज ज्वाइन की, और आप क्या क्या आप तरबियती मराहिल से गुजरे, पहले ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और आपकी वसातत से मैं बहुत सारे लोगों से बात कर पाऊँगा। जी बिल्कुल। मेरा तारुफ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं मेरे पास कहने के लिए, बल्कि मैं बड़े अल्फाज इस्तेमाल करने में ख़ाइफ रहता हूँ और अदना सा शख्स हूँ। यहाँ मॉडल टाउन लाहौर में पैदा हुआ, पहले न्यू स्कूल में पढ़ा, फिर मॉडल हाई स्कूल में पढ़ा, फिर एफसी कॉलेज में पढ़ा जी। और फिर उसके बाद मैं फ़ौज में चला गया। ठीक। तो इज़्ज़तों का मालिक रब्बे करीम है, बेशक। उसने बहुत इज़्ज़तों और बहुत मोहब्बतों से नवाजा। माशाअल्लाह। तो फ़ौज की सर्विस मेरे लिए एक रोमांस थी। अच्छा। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इस परवरिश में मेरा साथ दिया। ठीक। बड़े आला ऑफिसर्स, सीनियर्स, जूनियर्स। तो फिर इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे काम करने की तौफीक अता हुई। मसलन मैं सियाचिन ब्रिगेड मैंने कमांड किया, माशाअल्लाह। जिसको हाईएस्ट गुड। बैटलफील्ड बेशक। ऑन अर्थ कहा जाता है। बिल्कुल। फिर रब्बे करीम ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैंने सवात ऑपरेशंस लीड किए। अच्छा, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जी, जो था, दहशतगर्दी बहुत के बड़ा खिलाफ। ऑपरेशन था। जी, वो अच्छा। और 2.25 महीने में अच्छा। रब ने सवात वापस दे दिया। मैं माशाअल्लाह। फिर अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, मैं कमांडर सदर्न कमांड भी बना माशाअल्लाह। और बलूचिस्तान में मैं 2.25 साल रहा। बिल्कुल। तो रब्बे करीम ने हमें बलूचिस्तान भी वापस बेशक दे दिया, जी जी जहाँ पाकिस्तान के झंडे जल चुके हुए थे। जी हाँ, बहुत। वहाँ जब मैं वहाँ से निकला तो पाकिस्तान के झंडे ही झंडे थे, झंडे ही झंडे थे। क्या बात, क्या बात। बाकी मैं डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस भी रहा, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करता रहा। अफ़गानिस्तान 20-25 दफ़ा गया। फिर मैं, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा। माशाअल्लाह। हाँ जी। तो फिर फाइनली बलूचिस्तान के बाद मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी जी बिल्कुल पाकिस्तान का अपॉइंट किया गया। ठीक बात। तो ये रब की बड़ी करम नवाजियाँ रहीं। जी बिल्कुल, बहुत करम नवाजियाँ रहीं। और बस हर वक्त यही दुआ होती है कि अल्लाह इज़्ज़तों का मालिक है, वो इज़्ज़तों वाला रखे। बेशक। अच्छा नासिर, ये बताइए कि हर आदमी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। आपकी जो बुनियादी तरबियत हुई घर से जो हुई है, उसमें जो आपकी यानी कि ग्रूमिंग जो हुई है ऐसे एक अच्छा इंसान बनने की, उसके बारे में आप बताइए, कहाँ से? अच्छा इंसान यानी कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से बात क्लेम नहीं कर सकता। जी। अच्छाई की जुस्तजू की जा सकती है, तगोदौ की जा सकती है, कभी क्लेम नहीं बंदा कर सकता कि मैं अच्छा हूँ। हाँ,
والد صاحب نے جو کیریکٹر، جو کردار دیا، وہ بہت بہت سالڈ. بے شک. وہ چھوٹی موٹی چیز سے ہلنے والا نہیں ہے. اور پھر والدہ نے جو دل عطا کیا، واہ، اوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ. وہ اتنا محبتوں والا دل ہے ان کا کہ آج بھی بے تحاشا ان کی بیٹیاں بنی ہوئی ہیں، بہنیں بنی ہوئی ہیں، اور آج بھی رونق ہی رونق ہے. بے شک. تو ایک جو میری لیڈرشپ میں جس طریقے سے میں نے محبت کے پہلو کو انٹیگریٹ کیا، ہاں، تو اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہوا، ماشاءاللہ. کیونکہ محبت جو ہے وہ رب اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بے شک. تو یہ محبتوں والا دل جو ہے وہ مجھے والدہ سے عطا ہوا. والدہ سے ملا ہے. تو باقی کمال ہے، جی اتنے اچھے اچھے لوگ جی. انہوں نے یہاں تک آنے میں مدد کی، سینئر سے، جونیئر سے، میرے جوان تھے. ہر وقت ہی انسان سیکھتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. بہت ساروں کا حصہ ہے، بہت ساروں نے معاف کیا، درگزر کیا تو یہاں تک پہنچے. ماشاءاللہ. شکر. اچھا، آپ کو بہت اعزازات سے بھی نوازا گیا، آپ کو ہلال امتیاز ملٹری بھی ملا. جی. اچھا، یہ کس وجہ سے ملتا ہے اور اس میں کیا رینک، اس کا کیا حیثیت ہے اس کی؟ دیکھیے، اس کے لیے یہ جنرل آفیسرز کو اچھا ملتا ہے. جی ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ وہاں تک پہنچیں ٹھیک ہے. تو یہ ملک، یہ فوج پھر آپ کو ایکنالج کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو ہلال امتیاز ملٹری دیتی ہے. بہت بڑا اعزاز ہے. جی. تو باقی تو تھرو آؤٹ جو میڈلز ہیں وہ جو پوری فوج کو ملتے ہیں وقتاً فوقتاً ملتے رہتے جی ہیں ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ٹھیک ہے. چیزوں پہ. تو یہ اس کے علاوہ جو ہے ہلال امتیاز ملٹری جو ماشاءاللہ. اچھا ناصر، آپ نے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فوج کی جو تربیت ہے ویسے تو وہ مغربی انداز میں ہوتی ہے، لیکن ہماری فوج کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو اسلامک ٹچ ہے اور خاص طور پہ جو جذبہ جہاد ہے اور جو جذبہ شہادت ہے، یہ میرا خیال ہے کسی اور جگہ. یہ کیا آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک مسلمان ریاست کے وہ ہیں اور اس کا تحفظ جو ہے اس کے لیے اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ دیکھیے، اب بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے، لیکن یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو آپ جس پہ بات کر رہے ہیں کہ جس کو میں کہتے سیاچن پہ، سوات میں، بلوچستان میں جو ہے کہتے اس راہ پہ لڑتے رہے. تو جو اس وطن کے لیے ہے، جو رب کے لیے ہے. تو میں اس کو کیسے ایکسپلین کرتا تھا اپنے جوانوں کو کہ سب سے پہلے کہ رب نے آپ کو مسلمان پیدا کیا. بے شک. اچھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. بے شک. اچھا، پھر بے نام نہیں چھوڑا، پاکستان جیسا ملک بھی عطا کیا. بے شک. تو مسلمان، امتی، پاکستانی، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد یہ جو ملک پاکستان کلمے کے نام پہ بنا، تو اس کا جو دفاع کرنے کے لیے سپاہ مقرر ہوئی، اس میں آپ کو چنا. آپ کو چنا گیا ہے، بڑی بات ہے. تو اس ملک کے دفاع کے لیے آپ، بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ملک کا دفاع، کلمہ گوؤں کا دفاع. اور وہ میں اقلیت کہتے ہوئے بھی جھجکتا ہوں، شرماتا ہوں. وہ لوگ جو اپنی محبتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، بے شک وہ مسلمان نہیں، تو سب کا دفاع جو ہے پھر آپ کی ذمہ داری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمال پروفیشن ہوا جی کہ آپ اپنے رب کے دین کے لیے، رب کے ملک کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں. ویری گڈ. اچھا ناصر صاحب، یہ بتائیے، ہماری جو ہے نا جی، یہ شروع سے ہی تربیت کا حصہ ہے، تربیت کا یہ حصہ، یہ سمجھے خون میں. ویری گڈ. اچھا، آپ نے ان بڑے بڑے آپریشنز کیے، اس کے دوران آپ نے
شہادتوں کو بھی اپنی نظروں سے دیکھا، بڑے بڑے خوبصورت بچے، جنرل، وہ جو ہمارے میجر، کیپٹن، جی بالکل ابھی کسی کی شادی ہونے والی تھی، کبھی 3 مہینے کا بچہ ہے کسی کا. تو آپ کے کیا اس وقت جذبات جب آپ زندگی موت کو سامنے دیکھتے ہیں؟ کتنا یہ عجیب منظر ہوتا ہوگا. آپ دیکھیے اپنی کمانڈ میں میں نے جہاں جہاں سے بھی شہید بھیجے، چاہے وہ سیاچن تھا، سوات تھا، بلوچستان تھا، میں نے اپنے شہید کو پیار کر کے بھیجا. واہ. تو میرے ان ہاتھوں میں اور میرے دل میں وہ لمس موجود ہے جو ہر شہید کو چھونے سے پیار کرنا ہائے چاہتا ہائے، ہے. واہ 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 واہ. تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پاکستانی کسی بھی شہید کا زخم جو ہے نا اس کی کمر میں نہیں ہے. سب نے سینے پہ گولیاں کھائیں. سب نے اللہ اکبر. آگے چلتے ہوئے واہ. اپنے سینے پہ وار لیا ہوا. پچھلے دنوں میں نے جنرل اور صاحب کمال بات ہے جی وہ مائیں جنہوں نے یہ ایسے بچے، ایسے بہادر، ایسے دلیر اس پاکستان کو دیے ہوئے ہیں، بلکہ اپنے رب کو دیے ہوئے ہیں، واہ، کہ جو اس کے راستے میں چلتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، گرتے بھی ہیں تو چھاتی پہ وار لے کے گرتے ہیں. واہ. تو یہ پھر اس طرح کے پاکستان کو، جس کے اس طرح کے غیور بیٹے ہیں، غیور مائیں ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان ابھی اس طرف گامزن ہو گیا ہے، بالکل، جو اس کا اصل مقام ہے. انشاءاللہ. اچھا، آپ نے دہشت گردی کے خلاف بڑا اہم رول پلے کیا ہے، خاص طور پہ بلوچستان میں جب آپ وہاں کے کمانڈر تھے، کور کمانڈر. اس زمانے میں دہشت گردی پہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے قابو پا لیا تھا، لیکن پچھلے دنوں سے، چند مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ایک لہر آئی ہوئی ہے. اس پہ کیسے قابو پایا جائے گا؟ اور یہ جو کہاں سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ ایک افغانستان اور ایران، وہ جو ہے انڈیا، یہ وہاں سے ساری دہشت گردی جو ہے وہاں سے ہو رہی ہے. یہ دیکھیے، رب نے مجھے بڑا بلوچستان میں عزتوں سے نوازا، بڑا مجھے لوگوں کی محبت ملی، بڑی میں محبت کرتا ہوں بلوچستان سے، بلوچستان کے لوگوں سے. وہاں کے لوگ تو بہت محب وطن ہیں، بہت محب وطن ہیں. لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، برین واشنگ کی ہوئی ہے. اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی باتوں میں آ گئے ہیں. اور ابھی یہ گلوبل جو پاور پالیٹکس چل رہی ہے، جی جی، اصل میں بلوچستان جو ہے ابھی اس کا حصہ بن گیا ہے. تو پہلے وہاں پہ کچھ لوگ جو آزاد بلوچستان یا اپنی خاطر لڑتے تھے، اب ان کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اور ان قوتوں نے ہائی جیک کر لیا ہے جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. خاص طور پہ جو سی پیک کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی پھر سبوتاج وہ کرنا چاہتے یہ ہیں. نہیں چاہتے کہ چائنا اور رشیا بعد میں انڈین اوشن میں آ جائیں. تو وہ سی پیک جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ کامیاب ہو. اور معدنیات کا بھی مسئلہ ہے، معدنیات کا بھی مسئلہ ہے، لیکن بڑی گیم جو ہے وہ ہے. چائنا تو والے. اس میں سر فہرست جو ہے آپ کا انڈیا ہے، اور پھر کسی کا بندہ نام کیا لے، ہمارے برادر ملک ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے. وہ سارے لوگ جو چائنا کو، رشیا کو انڈین اوشن میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ سب اس کا حصہ ہیں. تو باہر صورت میں جب بلوچستان میں گیا تھا تو میں نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو باقاعدہ ری ڈیفائن کیا تھا. اچھا اچھا. کیونکہ وہ جنگ جو آپ دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں، اور وہ جنگ جو اپنے ہی ملک میں
لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ہمراہ لڑتے ہیں، اس میں فرق ہے. ٹھیک بات ہے. تو میں نے اس کو ری ڈیفائن کیا تھا اس جنگ کو، ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے یہ جا کے اندازہ ہوا تھا کہ یہ جنگ اگر میں نے جیتنی ہے تو میں نے اپنے لوگوں سے جیتنی ہے جو بھٹک چکے ہوئے ہیں. تو پھر جب آپ اپنے لوگوں سے لڑتے ہیں تو اس کے تقاضے اور بھی ہو جاتے ہیں. بہت تو مختلف. اس میں میری وہ جنگ جو تھی اس میں ایک محبت کا پہلو تھا جس کو بلوچستان کے لوگوں نے دل سے ایکنالج کیا اور پھر انہوں نے میرا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. پھر وہ میرے ساتھ شامل ہوئے. واہ. اور پھر بہت سارے دہشت گردوں نے سرنڈر کیا، ہاں. ہتھیار دے دیے اور مان گئے کہ وہ غلطی پہ تھے. غلطی بہت پہ بڑی تھے بات ہے. اور بہت میں نے ان بڑی کو بات گلے ہے. لگایا. ماشاءاللہ. تو جب میں وہاں سے نکلا تو پاکستان زندہ باد تھا، نعرے جو ہیں بس ہر طرف گونج رہے تھے اور جھنڈے جو ہیں دیکھیے وہاں پہ جھنڈا اگر کوئی بیچتا تھا تو اس کو مار دیا جاتا تھا. تو اب جب میں ادھر سے نکلا ہوں تو وہ جھنڈے لینا، جھنڈے لاسٹ 14 اگست جھنڈے بلیک میں ملے. اچھا. اتنے مہنگے ہو کے ملے. اچھا. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں بھی اگر آپ اس پالیسی کو چلائیں کہ اپنے لوگوں کو گلے لگائیں اور لوگوں کے ہمراہ جو ہے پھر ان لوگوں کا سدباب کریں جو آپ سے لڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو بھی سمجھائیں کہ یہ انہی کا ملک ہے، وہ پہلے سے ہی آزاد ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب، ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کو جو نصیب ہوئی پچھلے مئی میں جب پہلگام کا واقعہ ہوا ایک دہشت گردی کا، اور انڈیا نے پاکستان پہ الزام لگا دیا کہ یہ ہم نے دہشت گرد، جبکہ پاکستان نے کہا کہ جی اس کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے. اب وہاں پہ جو انڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی اور ان کے جرنیلز اور بڑے بڑے لوگ جو آ کے شور مچاتے تھے ہم پاکستان کو تہس نہس کر دیں گے، کھنڈر بنا دیں گے، تباہی پھیر دیں گے، اس میں انہوں نے پھر اسی غصے میں ہم پہ حملہ کر دیا. اور اس کے جواب میں جو ہم نے حملہ کیا اس پہ آپ ذرا بتائیے، کیونکہ آپ مشیر رہے ہیں اور آپ نے بہت قریب سے یہ سارا کچھ دیکھا ہے. آپ بتائیے کیسا اعزاز ملا پاکستان کو؟ ایک چھوٹی سی آیت ہے، وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا. واہ. کارسازی کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. ہاں. آپ دیکھیے پہلگام کا واقعہ ہوا، خطے میں دہشت گردی ہے، ہو گیا، لیکن انڈیا کو کتنا گھمنڈ تھا اپنے اوپر اور اپنی ٹیکنالوجی پہ اور پتہ نہیں کس اپنی فوجی قابلیت پہ. ہاں. تو میرے خیال میں یہ تھوڑی تفصیل ہوگی تو اس کو ہم پھر بعد میں کر لیتے ہیں. نہیں آپ جاری رکھیں، تھوڑا سا بول سکتے ہیں. تو دیکھیے ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ کو انہوں نے مکمل جنگ میں تبدیل کر دیا. جی جی. اور پھر they had to sit on their own vomit. اپنی عزت، اپنی سلامتی انہوں نے کس طریقے سے داؤ پہ لگا کے ہم جو ان سے چھوٹا ملک ہیں ان سے مار کھا لی انہوں نے. اور اپنا جو ایک امیج تھا رائزنگ انڈیا اور مسٹر مودی اور اکھنڈ بھارت 26 انچ کی چھاتی، کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا اور انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، یہ سارا کچھ کس طریقے سے رب نے وہ دھڑام کر کے پھینکا اور ایک طرح کا دنیا کے قدموں میں گرا. اور خاص طور پہ ہماری مسلح افواج اور فضائیہ نے جو رول پلے کیا، دنیا پہ ایک دھاگ بٹھا دی. وہ رائفل جہاز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ شور مچ رہا تھا، بڑے بڑے جہاز. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سبقت دینی تھی، پاکستان کو فوقیت دینی تھی. اور آپ دیکھیے ابھی کہ 28 مئی کو رب نے ہمیں نیوکلیر بنایا. جی جی. تو اگر وہ 9/11 کے بعد تو کوئی صورت نہیں تھی،
9/11 کے بعد یہ لوگ ہمیں کھا گئے ہوتے ہیں. 2 دفعہ ہماری انڈیا کے ساتھ ایسکیلیشن ہوئی. جی جی لیکن یہ نیوکلیر رب نے ہمیں پہلے سے ہی عطا کر دیا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو 10 مئی جو ہے نا، 10 مئی کے بعد بھی اب نیا پاکستان ہے. بالکل اب نیا سفر ہے سبحان اللہ. جو شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی بالکل اور ٹھیک ہے. یہ جتنا شکر ادا کریں رب کا وہ کم ہے. جی خواتین حضرات، آپ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوہ صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین حضرات، آپ گفتگو سن رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوہ صاحب کی. ناصر صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت جو ہمارا ایک جو اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور یہ جو ایگریمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ حرمین شریفین پہ حملہ ہوتا ہے تو اسے پاکستان پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، اور اگر پاکستان پہ کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو یہ کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پیکٹ کے بارے میں؟ ذرا بتائیے جو ایگریمنٹ ہوا ہے. دیکھیے، اس کو تھوڑا گہری اور وسیع نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. تو جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہاں اللہ تعالیٰ. تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہاں آپ دیکھیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی اور یہودیوں کو یہاں لا کے ڈیزائن کے تحت ہاں بٹھایا گیا. جی بالکل. تو یہ ایک خنجر گھونپ دیا گیا مسلم ورلڈ میں اس وقت سے. اور پھر آپ دیکھیے کہ تمام عرب اسرائیل وار میں اور ہمیشہ ہی کس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کیا جاتا رہا. تو یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ صدی جب سے اس کا آغاز ہوا ہے، پچھلی صدی میں تو کولڈ وار کا کانسیپٹ تھا. تو اس صدی میں 2 مین کانسیپٹ نیریٹو جو بنائے گئے، جس کے تحت اگلی وارز لڑی گئیں. تو اس میں ایک تھا وار آن ٹیرر اور دوسرا کنٹینمنٹ آف چائنا، ٹھیک، جس کو آج کل ہم انڈو پیسفک کہتے ہیں. پیسفک. میں آپ کو صرف مسلمانوں والی سائڈ ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک. وار آن ٹیرر کے نیریٹو کے ساتھ آغاز ہوا افغانستان سے، کیونکہ افغانستان میں آ کے بیٹھنا مقصد تھا تاکہ پاکستان پہ نظر رکھی جا سکے، ایران پہ، چائنا کو مزید پیچھے دھکیلا جائے. ہاں جی، اور پھر انڈیا کو امپاور کیا جائے اور رشیا بھی نہ نکل سکے. ٹھیک ہے. تو یہ کنٹینمنٹ کا بھی حصہ تھا اور وار آن ٹیرر کا بھی حصہ تھا. بے شک. جب یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا گیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے تمام اکٹھے ہو کے، حالانکہ افغانستان میں فلی انگیجڈ سے، وہاں سے نکل کے عراق چلے گئے. عراق کو توڑ پھوڑ دیا، وہیں سے ہی عراقی آرمی کو بین کیا گیا، جس سے ISIS بنی. جی بالکل. اور اس میں بھی بہت سارے کمپلیکس چیزیں کس نے بنائی، کیسے اس کو چلایا. ٹھیک ہے. صدام حسین کو پھانسی دی گئی. پھر کس طریقے سے عرب سپرنگ کا نیریٹو بنایا گیا. ٹونسیا پہنچ گئے، لیبیا پہنچ گئے، لیبنان پہنچ گئے، ایجپٹ، سیریا، ایران، سارے ممالک میں جو ہے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور رجیم چینج آپریشنز ہوئے. اور پھر ہمارے سارے وہ مسلم لیڈرز جو سر نکالتے تھے، جو بات کرتے تھے، ان کو مار دیا گیا. ملک توڑ پھوڑ دیے گئے.
باقاعدہ جی جی ایک آئیڈیالوجیکل وار چل رہی تھی، اور اس میں نیٹوز اور یہ سارے الائز مل کے وہاں پہ بامبنگ کر رہے تھے. بالکل بالکل. پھر اسی طریقے سے پھر اسرائیل کو غازہ میں کام، یہ سیکوینس ہے. اور پھر ایران کی جو فارورڈ پوسچر جو ہوتی اس کا حماس کا جو تھا، اس کو جب ناکارہ کیا تو پھر ایران پہ چڑھائی. بالکل ٹھیک بات. تو آپ دیکھیے اس کے بیچ میں ٹرکی میں بھی ریوولٹ ہوا لیکن وہ بچ گئے. تو ملیشیا اور انڈونیشیا باہر ہیں، ورنہ یہ سارے مسلمان ممالک لپیٹے میں آ گئے. بالکل. اور ادھر سے انڈیا نے جو ہمارے ساتھ کیا. جی بالکل. تو یہ ایک سیکوینس ہے جو مسلمانوں کے اگینسٹ چل رہی ہے. تو اب آ جاتے ہیں پاک سعودی جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. جی جی. اب یہ آگ اتنے قریب پہنچ گئی ہے، اور جس طریقے سے اسرائیل اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے کہ وہ تو رکتا ہی نہیں. تو ایسے ممالک جہاں پہ یو ایس کے بیسز ہیں، وہ وہاں پہ بھی ان کو وہ سیکیورٹی حاصل نہیں ہے ان کے ہوتے ہوئے بھی. جی جی. تو اب یہ ساری چیزوں کے جو خد و خال ہیں وہ اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے، وہ زیر عتاب ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو سعودی عربیہ اور پاکستان ملے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس صدی سے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، یہ اس کو روکنے کا ایک بڑا سدباب ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس میں سب سے محترم جو اگر کوئی اس فانی دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے رب تعالیٰ کا گھر ہے. بالکل. اور روضہ رسول. اور روضہ رسول ہے. تو اب آپ دیکھیے گا اس کو چھوٹی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. اس کو چھوٹی نظر سے نہیں دیکھنا. رب نے ایک سنت قائم کی ہوئی ہے، ابابیلوں سے ہاتھی مروا دے. تو ہم کون ہیں؟ تو یہ جو کام اب ہوا ہے، اس میں رب نے ہمیں مامور کر دیا ہے اپنے اور اپنے رسول کے گھر کی حفاظت کے لیے. بالکل بالکل بے شک. تو بڑی بات تو یہ ہے، بہت بڑی بات جو ہمارے اپنے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو وہ غربت کی نظر سے نہیں دیکھنا، اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے. تو آپ نے، کیونکہ ہماری بہت ساری رنجشیں بھی ہیں، پھر ہم غریب ہیں تو ہم سمجھتے ہیں سعودیہ کی طرح ہم بھی امیر ہو جائیں گے، یا کافی لوگوں نے بیچ میں تنقید کی بھی بات کی. اصل میں اب یہاں سے ایک مشکل سفر کا آغاز ہو رہا ہے. جی بالکل. کیونکہ یہ چیز وہ جو زیر عتاب لائے ہوئے تھے مسلم ورلڈ کو، اب یہ ان کو پسند نہیں آئے گی. اس کا ریئیکشن تو ہوگا کچھ نہ. تو دیکھیے ایڈیالوجیکل ریئیکشن ہوگا. تو اب یہاں سے جیسے ہے نا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو 10 مئی کو رب نے ہمیں فوقیت اور سبقت دے کے تو اب اس طرف ہمیں گامزن کیا ہے. اب ہم نے دیکھیں انسیٹ سعودی عربیہ کو ہم مسلم لیڈر مانتے ہیں. تو اب مسلم لیڈر اگر خود آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ کے پاس بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، تو پھر سلولی گریجولی جو ہے پاکستان ہی ہے نا جس نے ساری مسلم ورلڈ کو یونائٹ کرنا ہے، اللہ کے دین کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بے شک. اور اللہ کے دین کو آگے لے کے چلنا ہے. ٹھیک بات. تو یہ پھر چیز جو ہے یہ پسند نہیں آنی، تو اس کے لیے اتنا ہی مضبوط اور مربوط ہونا پڑے گا. تو اب بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ٹھیک بھی ہیں کہ وہاں پہ سعودیہ میں، باقی مسلم ورلڈ میں یو ایس کے بہت سارے بیسز ہیں. وہاں پہ یو ایس ایکوپمنٹ ہے، وہ تو استعمال نہیں ہو سکتا اسرائیل کے یا کسی بھی اور چیز کے خلاف. تو پاکستان کی کیسے ہوگا کہ یہ پھر پاکستان کیسے یو ایس کیسے سعودی عربیہ کو ڈیفینڈ کرے گا؟ اور
سعودی عربیہ اگر ملٹریلی کمزور ہے تو وہ پاکستان کو کیسے ڈیفینڈ کرے گا؟ تو اصل میں ابھی ہمیں نیا سوچنا ہے، ایک نئی سوچ کا آغاز کرنا ہے. ہم دونوں نے اکٹھے ہونا ہے، ہم نے جوائنٹنس لے کے آنی ہے. سب سے پہلے اپنی پلاننگ اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے، اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے پاکستان نے ملٹریلی ان کے ساتھ اس طریقے سے انٹیگریٹ کرنا ہے کہ ان کو ہم نے ڈیولپ کر دینا ہے. ٹھیک بات ہے. اور دیکھیے ہم 8-9 ارب ڈالر والا ڈیفنس بجٹ رکھتے ہیں، ان کا 78 ارب کا ڈیفنس بجٹ ہے. تو ہم ہی جب اس کا فورس کو ری اسٹرکچر کریں گے، ہم جب ری اورینٹیٹ کریں گے، جب ہم اس کو ری ڈیولپ کریں گے، تو ہم ان کو اس طرح فارمیڈیبل بنا دیں گے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے. واہ، بہت اچھی بات. تو سملرلی جو ہماری کمزوریاں ہیں اس میں سعودی عربیہ ہماری مدد کرے گا، تو ہم دونوں ہی امپاور ہو جائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی اسلامک ممالک کی بھی سوچ جو ہے وہ بھی تبدیل ہوگی. اچھا ناصر صاحب، میں جو آپ کی گفتگو سے سمجھا ہوں وہ میں یہ سمجھا ہوں کہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بنیادی طور پر علاقائی سلامتی کے لیے، ہمارے کوئی ایگریسو ڈیزائن نہیں ہے کہ ہم کسی پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل بھی ہم تو صرف ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے دفاعی یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ اس حرمین شریفین کی، جیسے کہ آپ نے فرمایا، اس کے تحفظ ایک بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت پاکستانی کے، یہ ہماری ایک یعنی جذباتی وابستگی بھی ہے کہ ہم اس کے ڈیفنس کے لیے، فوجی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک عام مسلمان سے آپ بات کریں وہ جان دینے کو تیار ہے. تو ہم دفاعی طور پہ یہ کرنا چاہتے ہیں سب. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے اگینسٹ ہمارا نہیں ہے، نہیں ہے ہمارے ذہن میں کوئی ایسا. اور دوسری بات یہ، لیکن ہاں جی جان صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی سوورینٹی کا خیال نہ کریں؟ ہاں بالکل. ہاں، ہم اپنی سیکیورٹی کا خیال نہ کریں. بالکل. تو وہ پھر اس میں سعودیہ بھی شامل ہو گیا. تو ہمارا کسی کے لیے کوئی اگریسو ڈیزائن نہیں ہے، ہم اپنا ہی ڈیفنس کر رہے ہیں. جی ٹھیک، اور مل جل کے کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ جو پچھلے دنوں قطر پہ جو اسرائیل نے فضائی حملہ کیا اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم تو حماس کے لیڈروں کو مارنے کے لیے آئے تھے. اب بات یہ کہ جو وائلیشن ہے جو فضائی، اس کے اندر آپ دوسرے ملک میں، ایک سوورن ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پہ ساری انسٹالیشن امریکہ کی ہیں، جو ان کی جو ڈیفنس ہے، تو اس سے یہ تاثر مسلم کنٹریز میں کہا پیدا ہوا کہ یار یہ تو ہمارے ہی ملک پہ، مطلب مسلمان ملک پہ بھی اسرائیل حملہ، تو ہمارا کیا؟ تو اس نیریٹو جو بنا اور جو سعودی عرب نے بھی سوچا، کیونکہ سعودی عرب کو بھی تھریٹ آ رہے تھے، تو اس وجہ سے اس معاہدے کو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹامک پاور ہے، اور ایک ایٹامک پاور کا تحفظ اگر کسی کو ملے، پھر ہماری جو فوج کی ٹریننگ وہاں پہ ہوگی، اور جو آلریڈی بھی ہو رہی ہے، اب زیادہ میرا خیال ہے اچھے طریقے سے ہوگی. دیکھیے قطر میں یو ایس کا بیس ہے. جی بالکل. اور غالباً سب سے بڑا بیس ہے. اب ان کے ہوتے ہوئے بھی اسرائیل نے حملہ کیا. تو جو میں نے آپ کو اس صدی کے آغاز سے والا جو سائیکل بتایا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، اصل میں سارے مسلمانوں میں یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے. بالکل. یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف اس قطر پہ حملے کی صورت میں ہی ہم نے ایگریمنٹ کیا. یہ اس انسیڈنٹ کا، سنگل انسیڈنٹ کا یہ آؤٹ کم نہیں ہے. یہ کب سے یہ سوچ چل رہی ہے کہ ہمارے گرد جو ہے وہ دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. تو بہرحال جو قطر میں ہوا، یہ اس نے ایک مور لگا دی کہ دیکھو اس سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. بالکل. اور پھر کس طریقے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ چند ایک ممالک نے 2 اسٹیٹ سولوشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. جی، یو ایس کے بڑے اسرائیل فلسطین کلوز الائز نے بھی کر لیا ہے، لیکن یو ایس اور اسرائیل نے وہاں پہ بائیکاٹ کیا.
کیسی عجیب بات ہے. جی تو وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کو نظر آنا چاہیے کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے. تو قطر والے انسیڈنٹ نے نہ صرف آنکھیں کھول دی ہیں بلکہ کچھ اور بھی چیزوں پہ مور ثبت کر دی ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ راستہ کوئی اور کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. لیکن جنرل صاحب ایک اور بہت بڑا جو ابھی آپ نے اپنی شروع کی گفتگو میں فرمایا کہ جو انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہوا تھا اس سے جو دھاگ بیٹھی ہے دنیا میں، اب لوگ مسلم کنٹریز کو پتہ لگ گیا کہ اگر ان کا کوئی تحفظ کر سکتا ہے تو یہ پاکستان ہی کر سکتا ہے. اچھا دیکھیے، آپ نے بیچ میں نیوکلیر کا بھی ذکر کیا. جی جی. دراصل نیوکلیر ہمارا صرف اور صرف سیلف ڈیفenس میں انڈیا سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک، کیونکہ یہ وہ ایسا ایریا ہے جس کو کہ نیریٹیوز بنایا جائے گا اور اس کو انڈرمائن کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو جن کو یہ بات پسند نہیں آئی وہ اس کو اسلامک بامب اور اس طرح کا نام بھی دیں گے. جی اسلامی بامب. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اچھا. دیکھیے ہم سگنیٹریز ہیں، ہم بالکل جو تقاضے ہیں، ایتھکس ہیں ایک نیوکلیر پاور ہونے کے، وی ول ابائڈ بائی دوز. ٹھیک بات. تو میں نے آپ کو ایکسپلین یہ کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم سعودی عربیہ کی فورسز کے سسٹم کو ریسٹرکچر ٹھیک ہے کر کے ری اورینٹیٹ کر کے ری ڈیولپ کر دیں گے کہ اس میں نیوکلیر وغیرہ کی اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. ٹھیک ہے. تو باقی آبویسلی جو نیوکلیر ہے پاکستان کی اپنے لیے ہے، اور ہر صورت جب آپ کسی سے ریلیشن شپ بناتے ہیں، دیکھیے نا نیٹو کیا ہے، اوکس کیا ہے، انڈو پیسیفک کیا ہے، کوڈ کیا ہے، تو یہ الائنسز ہیں. تو اسی طریقے سے آپ اس کو ایک الائنس سمجھیں. تو ہم جب دونوں میں مل جائیں گے، تو جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم دونوں مضبوط ہو جائیں گے. تو آپ کو نے اس نظر سے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے، اور بلکہ بڑا محتاط رہنا ہے کہ آپ کے نیوکلیر کے اگینسٹ سازشیں شروع ہو جائیں گی. تو ہم نے کوئی اس طرح کی ایسی بات نہ کرنی ہے، نہ اس طرف جانا ہے، نہ ہماری سوچ. اصل میں نے ڈیفنس منسٹر صاحب کا بیان پڑھا تھا تو اس پہ یہ میرے سوال میرے ذہن میں، انہوں نے بھی ایٹامک کی بات کی تھی جو کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسے کلیئر کر دیا. بہرحال یہ بہت ساری باتیں نہ بھی کریں نا تو دنیا کو پتہ ہے سب کچھ پتہ ہے پاکستان ہے کیا. جی جی. اچھا جنرل صاحب، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم چاہیں گے آپ کے ہمارے ناظرین کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کیونکہ آپ کا اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھیں گے، تو آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں. میں خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں میں اپنے نوجوانوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. کاش میں ان کے لیے اپنا دل نکال کے سامنے رکھ سکتا اور ان کو میں سمجھاتا بتاتا. بہت ساری چیزیں ایسی پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، ایسی ہیں کہ ہم کوئی پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کر پائے. لیکن دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ. جی بالکل. کس طریقے سے ہم نے 3 سے 4 جنگیں انڈیا کے ساتھ لڑی، کس طریقے سے 45 سال ہو گئے ہیں افغانستان میں سپر پاور نبرد آزمائے. بالکل. ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہم بھگت رہے ہیں. کس طریقے سے پاکستان جب بنا ہی بنا تو ادھر سے آزاد بلوچستان کی آواز آنی شروع ہو گئی، ادھر سے سندھو دیش کی آواز آنی شروع ہو گئی، ادھر سے پشتونستان کی آواز آنی شروع ہو گئی. لیکن یہ پاک عوام اور یہی ہمارے لیڈرز جن کو ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، یہی پاکستان کو لے کے آگے چلے. اور اب آپ دیکھیے کہ پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے. میرا مطلب ہے وی آر ہیئر ٹو اسٹے. پھر کس طریقے سے رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا جو انڈیا ہے اس پہ کیسے ہمیں فوقیت دی ہے. بے شک. اب ذرا غور کیجئے. میں اپنے پیارے نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا کہ یہ کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا بن رہے تھے.
تو یہ ہم سے ہی پٹ گئے، تو ہم نے چائنا کے لیے بھی کتنا بڑا ایک ہم نے کام کر دیا ہے۔ بے شک۔ تو فیوچر میں بھی آپ دیکھیے گا انڈیا نے ہارے ہوئے گھوڑے پہ کاٹھی ڈالی ہے، یہ سب چیزیں نیچے جا رہی ہیں، تو انڈیا بھی نیچے جائے گا، اور یہ کشمیر اور پانی کے مسائل ہم چائنا آپس میں مل جل کے کریں گے۔ تو انشاءاللہ۔ ابھی ہم اس طرف، ہمارا شیب ابی طالب کا سفر اختتام پذیر ہو چکا ہے، اچھا، یہاں سے ہم نے رائز کرنا ہے، انشاءاللہ یہاں سے ابھرنا ہے ہم نے، انشاءاللہ اور پاکستان جو ہے نا ترقی وہ کرے گا انشاءاللہ، خوشحالی کلمہ آئے گی۔ گوں کا ملک ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور ہم نے ہی محنت کر کے اس کو آگے لے کے جانا۔ انشاءاللہ۔ جی خواتین و حضرات، آپ نے لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوہ صاحب کی گفتگو سنی، بہت انفارمیٹیو باتیں کی، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ بہت شکریہ جن صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔